ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖੋ ਅਰਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਲੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਿਆ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਯਾਰ ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਨ ਤਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣਗੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ 1122 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹੈ ਇਹ 1122 ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਜਨੀਦੀ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਖਸੀਸ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਿਓ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 13 ਅਫਰਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੀਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨੋ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਖਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤਬਲੀਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਓ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਚੁੱਕਨੇ ਯਾਰ ਲਿਆ ਕਿੱਡੀ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ठीक है सिर्फ इस चीज का नजफ भाई अफसोस है 1122 यार अफसोस है ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਟੁਰ ਗਏ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਮਾਤ ਚ ਵੈਸੇ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੀ 1122 ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਮਿਲਾਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਾਰ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹਕੀਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਝੋੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ WhatsApp ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਖਾਮਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾ ਇਹ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜੋ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਕ ਲਓ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਚੱਕ ਲਓ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਕਾਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਾਲ ਆਈ ਔਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ
ਅਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਬਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਕੀ ਭਾਈ? ਫਰੰਕਫੋਰਟ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ? ਆਹ ਕੋ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾ ਡੈਮੇਜ ਪੀਸ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈਂ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 1122 ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਨਾਰਮਲ आमिर भाई मैं तो भी सुनिया है खलीफा खामिस इन्हां दा जेड़ा लास्ट तुस आखो ये खलीफा इस बाद जेड़ी है खिलाफत खत्म है। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿਆਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਲੀਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ। अच्छा इस बाद फिर चल सु चल ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਉਂ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਇਹ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੋਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਜੂਰ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹਜੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜ ਨੇ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ। आमिर भाई कल तलत दंदी बराड़ थे ना जे दूसरे तलत मसरूरा है उते एक औरत आई सी तो कह रही आई कि मेरी बच्चियां दा जेड़ा है ना रिश्ता खुद इसने कराया है मसरूर ने ते ओ फिर रोज नाल रही सी ना ते ओ अगू कह रहे सी वेखो तुहाडी किस्मत वेखो उस बंदे दे हथों तुहाडा रिश्ता हो रहा है जेड़ा कि मैं मूर मिन अल्लाह है, अल्लाह ने ओनू साडे उत्ते मैमूर कीता है एडी नौरानी शक्ल। मैं चलो हस थका। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਡਾਟ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਆਏ ਹੀ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਰੋ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਡਾਡਾ ਮਸਰੂਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ, खोलो माइक। आमिर भाई आपको वो सेंड किया नंबर हकीम राशिद का? हाँ जी मैं कॉल कर रहा हूँ, वो दूसरा नंबर भी मेरे ख्याल अटेंड नहीं कर रहा शायद। नहीं वैसे रिंग तो जा रही है, रिंग जा रही है, रिंगिंग नजर आ रहा है, बल्कि उठा नहीं रहा। नहीं चुकेगा, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਏ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਫੁੰਡ ਜੋ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ ਟੈਡ ਕਰ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਣ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਤਅਲਕ ਹੈ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜੇ ਸਾਬਤ ਅਗਲਾ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? तिलावत की गल कुरान की गल तुसां सुनी है? तिलावत हकीम साहब दी ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ। मैं कह रहा हकीम साहब दी तिलावत सुननी है तो मैं सुना देना। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ। नहीं कुरान दी तिलावत सच्ची मैं तुहानू सुना देना। ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। एक मिनट दियो बस। ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹਾਂ। ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਜੇ? नहीं, मैं तो वही बात कर रहा था कि आमिर भाई ये प्योर डिस्कशन में भी एक बार ये इसको हमने जो है ना लड़की बन के वैसे बहुत तंग किया है, वो बड़ा ठरकी बहुत है हकीम राशिद। इन चीज़ों में ये जो है कि बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो जो छुरी वगैरह वाली वीडियो है वो भी इसी वजह से है। ऐ सुनियो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم इधर वेखियो जरा हुंदा की है। وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون कोई दुरुस्त की कर सकते
ओ यार, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम आप? खैरियत से? अच्छा, और तमाम भाई उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हकीम राशिद पढ़दा पैसी तलावत करदा पैसी? जी जी। चेक करो, यकीन करो ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ इंसिडेंट हो गया ना अमर भाई। हाँ अमर भाई, एक इंसिडेंट हो गया है कि हकीम राशिद साहब अपना जो तजदीदी कार्ड है ना जी वो इतने वहा बैठे ने लाइव। हाँ जी। अच्छा, तस्वीर वहा दी सू? वो तस्वीर वहा दी, उस तो अजे वहा ही रहे सन तो पीछे कॉल आ गई। अच्छा देखो, मैं दो बंदियां दा कहना वा कि इन्हां नूं जमात ने शायद इस करके इजाजत या ढिल दित्ती होई है, दो वजह ने। या तो ये मुसलमानां नूं पैंदे बहुत अच्छा ने या इन्हां नूं चंदे दे विच पांदे बहुत अच्छा ने। दो ही चीज़ां ने। दो बंदे मैं लिखा, एक ए बंदा है, दूसरे का मैं नाम नहीं लैंदा। या मुसलमानों नूं पैंदे बहुत अच्छा ने ते दूसरा बंदा जिहड़ा वो पांदा बहुत अच्छा है चंदा। और ए दो म्यार ने जमात दे विच खुल के खेडण वास्ते। वो भी एक चीज हो गई है ना कि बंदा एक आया उन्हें आके आख्या तुहाडी मेहरबानी इहनूं मुसलमान कर लो, हुण अगों आप हिसाब ला लो। अच्छा, तरला पा के नहीं उसूली तौर पर चाहिए है कि इन्हें तजनीद कार्ड वहाया है, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਭਈਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਐਬ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਊਟ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮਊਫ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं इतने बंदा आया उन्हें आख्या तुहाडी मेहरबानी इहनूं साडे कोल ले लो। हम ना आमिर भाई, मैं ना फैसलाबाद से हूँ, तो वहाँ पे मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, बोर्डिंग में। तो हमारे वहाँ पे ना ये डिबेट्स वगैरह होती थी, तो उसमें अक्सर ना एक वो शेर पढ़ते थे कि सानू कॉलेज में ना कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लाला नजर आता है। तो इनके अंदर भी वही सीन है। और आप ये देखेंगे इनके अंदर तीन बंदों को तो मैं जानता हूँ कि जो इस बात का दावा रखते हैं कि उन्हें मुकालमा मुखातबा इलाहिया होता है, इल्हाम होते हैं, और उनमें से दो बंदे तो ख़ुद को नबी भी कहते हैं। और अब ये देख रहे हैं, ये भी एक अजाब ही है ना, यानी किस तरह के ये लोग हैं। और आप वो तीनों बंदों को चेक कर लें तो लगता ही नहीं है कि ये मेंटली तौर पे स्टेबल भी हैं कि नहीं है। बाकी आप अच्छा, मैं एक छोटी सी बात सुनाने के लिए आया हूँ अपना बिलाल भाई। अगले दिन ना वो इनका वो मस्टिक है, वो एक बात किसी को बता रहा था, आपने वो एस की बरात थी माइंड रोस्टर की, तो वहाँ पर वो कह रहा था कि मुसलमान ये कहते हैं तुम्हारी जमात। तो मैंने उनको कहा कि जमात की मारो ना भी।
تو یہ تو ان کے حالات ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ جماعت کی تو مارو نبی. تو یہ ان کے حالات ہیں. میں یہ نا جو عامر بھائی بلال بھائی جی جی آپ نے یہ جو نبیوں کی بات ان کی بتائی ہے نا، جو ان کے اندر سے متنبی آ رہے ہیں، ویسے تو پراپر ہم لوگوں کو تو متنبی یوز کرنا چاہیے. متنبی کا مطلب ہوتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، جھوٹا متنبی. تو وہ ان کے اندر جو لوگ ہیں نا، اس طرح کے جو متنبیین ہیں، دعویٰ کرنے والے، یہ نا اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ ان کی جماعت کے اندر سے کچھ ایسے لوگ اٹھے جن کو دیکھ کر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو سمجھ سکتے ہیں. میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہوں کہ اگر عام احمدی مرزا صاحب کے کم از کم ان لوگوں کو دیکھے نا، جو ان جماعت کے اندر یہ جو حرکتیں کس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو کم از کم یہ حجت ان پر تمام ہو جائے گی کہ وہ کیسا شخص تھا. یہ بڑی آسان بات ہے، تو یہ ضروری تھے آنے. جی یہ بات آپ کو بالکل ٹھیک ہے. اور میں آمن بھائی جب مجھے نہیں نا پتا تھا مرزائیت کا، تو میں سوچتا تھا کہ یہ جو مسلمان الزام لگاتے ہیں نا قادیانیوں پر کہ یہ قاتل ہیں، مجھے لگتا لو تھا جی یہ چنگیز صاحب آئے ہیں، ان سے بات کریں جی. امرک بھائی اور عمر بھائی صاحب یہ بھائی سعد بھائی ذرا نہیں ایک نہیں منٹ نہیں نہیں ہے دونوں سیانے عامرہ نال میں گل نہیں کرنی. دونوں بہت سیانے نے، مجھے ایک انہاں منٹ نال نہیں دیجیے میں گا. گل کرنی. چنگیز صاحب میں ذرا صرف گل کرنی ساکی نال گل کرنی. چنگیز صاحب ذرا مائک بند رکھیے گا، ابھی آپ کی باری نہیں آئی. جی جی السلام علیکم. عامر حکم ساقی صاحب کریں ایک جی. منٹ ذرا، ساقی صاحب ایک منٹ، انہوں گل کمپلیٹ کر لینا. کوئی ضروری نہیں ہے ایڈا، پہلو اپنی گل میں پوری کراں گا. اچھا عامر بھائی میں لال صاحب سوچتا تھا تسی ادھا گھنٹہ گل کرو، میں بہ کے سننی ہے. ہاں جی جی بالکل بالکل. بھائی بلال آپ بھائی آپ مائک بات نہ آن کرنا، نہیں تو آپ کو نیچے اتار دیں گے، ٹھیک ہے جی. جی تار دو. اچھا اتار دے آزاد بھائی، اس کو نیچے اتارو، یہ ڈرام بازی کرنے آیا ہے. اور نیچے یار اتارو. ٹھہر جا بلال، ایک منٹ ٹھہر جا. اور ساقی صاحب اس کو یار نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا سر پہ چڑھانے کی. آپ لوگ ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھتے میر سلیم کا؟ ہم کو ان کی یار وہ کرنی میرے تھی. نال گل کرنا آیا سی، ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ. وہ یار وہ کچھ نہیں کرنے تھے، ڈرام بازی آ کرنی جائیں گے ہے. آ جائیں گے، اتنا کر ان کو لیں سر پہ بالکل. نہیں چڑھاؤ بھائی. ہاں اس 2 ٹکے کے بندے نے صبح رسول اللہ کی ذات پر پھر جھوٹ بول دیا، اور ہمیں وہ بات کرنے کا موقع نہیں وہاں پر دیتے، اور نشست رکھی انہوں نے سوال پہ جواب کی. تو ہم اس طرح کے لوگوں کے، یہ فضول آدمی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی پروڈکٹیو گفتگو کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ نو، یہ صرف آپ جی نے میں کیڑے فلاں سے نکالنے بات نہیں، ہاں میں فلاں سے بات نہیں کہ فلاں سے نہیں کرنی. میں اپنا منجن ویچن آیا ہاں، تے کدھر اور ویچ اگلے اشارے چ چل جا. تو میں سمجھتا تھا عامر بھائی کہ یہ نا مسلمان جان بوجھ کے الزام لگاتے ہیں، تو یہ اشاعتم تو نہیں ہو سکتے. چلو وہ ایک نبی کو ہی مانتے ہیں نا، لیکن یہاں پر آ کر نا مجھے اندازہ ہوا کہ یار شاطم نہیں ہے وہ پھر بھی مرزائی. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جس نبی کو دیکھا ہے، جس کو وہ نبی سمجھتے ہیں، سو کالڈ نبی، اس کا کریکٹر اس طرح کا ہی ہے. ایک لوز کریکٹر کا بندہ ہے، جس کو نہ کچھ عقل سمجھ ہے. جھوٹ بولنے کا وہ ماہر تھا، دھوکہ دہی کا وہ ماہر تھا، اور منشی بھی رہا ہے. تو اس طرح کا جو کریکٹر کا بندہ آپ دیکھیں نا عامر بھائی، آپ نے اپنا سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہو، ایک خاص جگہ پہ، ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ آپ نے لاک کر لیا ہو، تو آپ سمجھیں کہ باقی جو نبی ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. یہ ہے معاملہ. تو مجھے ان کے اس عمل پہ کوئی حیرانگی نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے، نبی کو سمجھتے اس طرح کا ہے. دیکھیں بلال بھائی، ہم نے کئی بار یہ بات رکھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ جات کے ساتھ کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا. مذہبی معاملات، اخلاقی معاملات ہوں یا سماجی معاملات ہوں، کوئی بھی جملہ پہلوؤں سے اس پر گفتگو کی جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر بھی معقول ثابت نہیں ہوتے، حتیٰ کہ معتدل ثابت بھی نہیں ہوتے. کہ کوئی مناسب، جسے کہتے ہیں مناسب، یار بس چلو مناسب بات ہے، چلو چل دی کرو، اس طرح دی گل بھی نہیں ہوندی. جسے کہتے ہیں فٹ ہی نہیں بیٹھتی وہ چیز. یعنی یہ دعویٰ، جو دعوے اس نے کیے ہیں، وہ مسلم دماغ میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے. اس کی سمجھ اسی کو آ سکتی ہے جو اس فتنے کو نیوٹرلی سٹڈی بھی کر لے. بینگ اے مسلم نہیں، نیوٹرل سٹڈی کرے کہ بھئی یہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں اسلام سے اس طرح کر کے یہ دعوے لے رہا ہوں، تو کی نہیں بنتا. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے ارد گرد جو
تقاضے ہیں جو وہ کر رہا ہے لوگوں سے، یا جو اس نے دلیلیں استعمال کی، بلکہ دلیلیں نہیں کہنا چاہیے، جو دعوے استعمال کیے ہیں ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے، قطع نظر اس سے کہ ان کا تعلق کسی بھی جہت سے ہو، یعنی عقلی ہو، اخلاقی ہو، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، وہ صرف نبوت کے دعوے کو، بندے کے دل میں نبوت کا جلال جاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کو بڑی تعداد میں نے یہ عقیدہ رکھتے دیکھا ہے کہ ایمان بن نبوہ شرط نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہ دوست کی کسی کی براڈ تھی، وہاں پر ایک قادیانی تھا، مجھے اب اس کا نام بھول رہا ہے، پتہ نہیں میں غلط نام نہ لے لوں، بھائی کو تھا قادیانی، اس نے کہا کہ نبی پر ایمان لانا شرط نہیں ہے، آخرت میں نجات کے لیے ایمانیات میں نبوت شرط نہیں ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، بس یہ اس نے کہا۔ حالانکہ قرآن کی آیت جب میں نے پڑھی تو اس کے طوطے اڑ گئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھے بغیر، قرآن کو مانے بغیر، پڑھے بغیر، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو مزاج اور جو طبیعت ان کی جماعت کے ہر فرد میں سرایت کر گئی ہے نا، اس کا اظہار تھا یہ کہ اگر کیوں، مثال کے طور پہ مرزا قادیانی کہتے میں جی ذلی بروزی ہلکا کر دیا، میں غیر حقیقی، غیر تشریعی، ناقص، قائم مقام، رنگ میں، جمالی، صفاتی، ہلکا پھلکا، تھوڑا بہت، کوئی 20% کو 5%، اس طرح کر کے، جس طرح بندہ کیسیاں منگتا نہیں ہوتا، منگتا، میں معذرت چاہتا ہوں شاید میرے الفاظ کسی کو لگیں، مگر میں حقیقت کی عکاسی کر رہا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے بندہ بھیک منگتا ہوتا ہے کہ مینو کسے پاسے مینو فٹ کر لو، بس مینو کدھر اڑا لو، ادھر پاویں مینو ادھر کسے کونے چ مینو فٹ کر دیو۔ اس طرح یہ مزاج جب ان کی جماعت نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں دیکھا نا، کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ منتوں پر، ترلوں پر آیا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کاٹا ہوا سمجھ لو، نہیں مانتے ٹھیک ہے، میرے ماننے کو کافر بھی نہیں، پھر ہوتا بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، بس اس طرح، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج قادیانی کی نظر کے اندر وہ کہے نہ کہے، ہماری نفرت میں اقرار کرے نہ کرے، مگر اپنے دل کے اندر یہ بات سوچتا ہے کہ یار نبوت بس ایسے ہلکی پھلکی چیز ہی ہے، ہلکی سی اطاعت کرو تو بس مل جاتی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، اس میں زیادہ کیا ہے؟ نبوت کو کسبی نفسیات کے اوپر جو پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں طاقتور کی اتباع کرنا لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ طاقت پولیٹیکل ہو یا آئیڈیالوجیکل ہو یا سوشل ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ انسان ایسے بندے کو فالو کرنا پسند کرتا ہے جس کے اندر لیڈرشپ کی کیپیبلٹی ہو۔ جیسے ہی کسی انسان کے اندر لیڈرشپ کی کیپیبلٹی ختم ہوتی جاتی ہے، وہ لوگوں کے اندر اپنا کانفیڈنس ڈیفیسٹ، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اب یہ جمبا صاحب کا جو گروپ ہے، جمبا صاحب کے گروپ ہو یا لاہوری جماعت کا گروپ ہو، ان کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کے اندر تو کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ جو لوگ آ کے جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر، بیوقوف کو کوئی بھی فالو نہیں کرنا چاہے گا، بیوقوف کو کوئی بھی فالو نہیں کرنا چاہے گا، وہ پاگل ہے کہ کسی بیوقوف کو فالو کرے، جبکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جمبا صاحب کی پارٹی ہو یا لاہوری پارٹی ہو، وہ ان کے اوپر پیچھے پلٹ کے تھوکتا بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرق کرواؤ انہوں۔ دوسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ، کہ جب کوئی انسان نبوت کے منصب کو کسبی کہہ دے کہ کوشش کرنے پر حاصل ہو جاتی ہے، نبوت کا جو الہی جلال ہے نا، جو خدا کی شریعت کا مظہر ہوتا ہے زمین کے اوپر، اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ ہر دوسرے گھر سے بندہ اٹھ کے کہتا ہے وہ یار جب محنت سے حاصل ہو سکتی ہے میں انہوں فالو کیوں کراں؟ بھئی سوچنے کی بات ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں انہوں فالو کیوں کراں، میں اپنا رابطہ اللہ نہ قائم کرنا وا۔ نبوت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی تھی کہ چونکہ وہ وحبی اور اللہ کی طرف سے عطا اور نعمت ہوتی تھی، لہذا تمام امت کے اوپر یہ حکم ہوتا تھا کہ آپ نے اس جھنڈے تلے اکٹھا ہونا ہے ورنہ آپ کافر ہوں گے۔ تو نبوت نقطہ وحدت پر لے کر آتی تھی اپنے ماننے والوں کو۔ انہوں نے یہ کیا تو بھی نبی بن جا، اچھا تو چھوٹا بن جا، تو ذلی بن جا، تو بروزی بن جا، تجھے بھی الہام آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جماعت کی حال ہے، مرزا صاحب کی کتاب پیش کرتے ہیں، کہتے چوکے سائڈ تک کرتے ہو، اسی نہیں مانتے۔ تو یہ مزاج پیدا ہو گیا، نبوت کا جلال جاتا رہا۔ بلال بھائی یہ
نقصان ہوا سب سے زیادہ کہ لوگوں کے مزاج کے اندر نبوت کا جلال جاتا رہا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبیوں کے ساتھ ایمان نہ لے کے آؤ تو بھی خیر ہے. تو ان کی قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ جناب کریں بات. بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. یعنی جس بات کو ہم نے منوانا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ایک تو خود فیملی اس پہ بلیو رکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے قائل کرتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ کوئی بات ہوئی تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جیسے اللہ چاہیں اور جیسے آپ چاہیں. اور اللہ کے نبی نے اس بات کو، کیونکہ امام یعنی سب سے بڑے موحد ہمارے نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو نے یہ بات کیوں کہہ دی، بلکہ تو کہا کہ صرف اللہ چاہے. انہوں نے امت کو، کیونکہ وہ جو ان کا عرب کا ایریا تھا وہاں پہ آپ جو جانتے ہیں کہ وہاں پہ شرک تھا، تو اللہ کے نبی نے شرک کو ختم کرنے کے لیے اس حد تک اس پہ گرفت فرمائی کہ صحابہ کو تعظیم الحالہ کو کوئی کہہ دے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کے ذریعے سب بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ. میں نے تو اس وجہ سے بات کی، اپنے یعنی آنے پہ صحابہ کو اٹھنے نہیں دیا. اور یعنی موت کا یعنی وہ جو وفات کا وقت ہے تو اس وقت بھی وہ یہی فرما رہے ہیں. جو دو صحابیاں امہات ہماری مائیں بات کر رہی تھی کہ جب ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے نا تو وہاں پہ وہ گرجا دیکھا تھا، تو وہاں پہ وہ لوگ اس طرح کر کے پوجا، تو اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے غالباً منہ سے کپڑا ہٹایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کا یعنی تصویر یا بت بنا کر تو اس کو وہاں پہ رکھ دیتے، پھر اس کی عبادت شروع کر دیتے آخری وقت میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی تھے، رسول تھے الحمدللہ، لیکن معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی امت کو یہ سکھانا تھا کہ بھئی توحید کیا ہے، اور رسول اللہ نے سکھائی ہے. ان کی ہر بات سے توحید نکلتی ہے، نظر آتی ہے ہمیں سامنے. اسی طرح ایک نبی کا کریکٹر واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اس پہ پورا تو اترے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعویٰ کیا تھا اس پہ پورا اترے اور ساری زندگی الحمدللہ. اور یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ذل ہوں، میں بروز ہوں رسول اللہ کی ذات کا. اور ان کی کتابیں پڑھ لیں آپ، براہین احمدیہ سے لے کر اینڈ تک جو ان کی کتابیں ہیں وہاں پر آپ کو صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی، میں ایسا ہوں، مجھے مان لو، مجھے نہ مانا تو ایسے ہوگا، جس نے نہ مجھے نہ مانا اس کی بیویاں ایسی، اس کی بیٹیاں ایسی، وہ کتے، وہ خنزیر، وہ بندر، وہ ذریت البغایا، وہ حرامزادے، وہ کنجریوں کی. یعنی کیا ہے یار، یہ کون سی تعلیم ہے جو نبی اپنی میں لگا ہوا ہے ہمیشہ. اس طرح کے بندے کو کون نبی مانے گا؟ اور ساری زندگی خیانت کی، جھوٹ بولا، جھوٹے الزام لگائے. ابھی یہ پچھلے دنوں خلیفہ صاحب کے پیچھے یہ ہمارے مسیحی برادری کے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے کہیں کوئی وہ فیک کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی نیوز چینل ہے نا، تو انہوں نے کوئی خبر دی کہ جی جو آپ اس کے یہ جو اٹلی میں ہے ان کا یہ وہ کون سا سٹی ہے جہاں پہ ان کا مین پوپ ہے، ویٹیکن، ہاں ویٹیکن سٹی کے پوپ نے کہہ دیا کہ پوپ نے کہہ دیا کہ جی اب عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا. یہ خبر انہوں نے کسی فیک چینل سے مرزا مسرور عید اللہ جو بھی اس کو کہتے ہیں اس نے سنی اور کسی نے اس کو بتائی، اس کے کان میں ڈالی، اس نے وہ خبر آ کر بچی کے سوال کے جواب میں کہہ دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، بلکہ بکواس کر دی کہ جی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو پوپ کہتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے شراب کے نشے میں، ابھی آپ کہہ رہے تھے عبداللہ یوسف کو بارے میں لیٹر لکھیں. بھائی جس قبیلے کا یا جس قوم کے لیڈر کا یہ حال ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، تو رسول اللہ کا تو فرمان اس پہ لگتا ہے نا کہ کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نہ اس نے ویریفائی کیا، نہ یہ کوئی بات، نہ بس اس نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کر دی، اب وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ ان کی تعلیم جو اصل میں ان کی تعلیم ہے ڈنڈی مارنا، کہانی کرانا، فلم بازی کرنا،
جھوٹ مارنا اور شاطمیت کرنا، اور یہ بالکل آپ کو ان میں ہر ایک انسان میں اس طرح کی بات واضح نظر آئے گی۔ تو جس قوم کا لیڈر کا یہ حال ہوگا، ان کا لیڈر جو خلیفہ سو کالڈ جعلی خلیفہ بنایا ہوا ہے وہ جھوٹ مارے اور بغیر تصدیق کے خبریں آگے کر دے، تو مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل مطابق چل رہا ہے۔ کوئی تفصیل سے بات لے لی، کوئی ہندوؤں سے لے لی، کوئی سکھوں سے لے لی، بغیر تصدیق کے حوالے نوٹ کر لیے اور لگا دیے۔ تو اس طرح کی قوم کے اوپر پھر بس میرا خیال ہے ترس ہی کھایا جا سکتا ہے، اور تو میرا خیال ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ اچھا، کئی دفعہ جماعتی لوگ نا، ان کو یہ بھی غلط فہمی بیچاروں کو ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی شاید ہماری تنقید ہو رہی ہے تو یہ ہماری سچائی کی علامت ہے، تنقید کو وہ سچائی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اب یہ غلط فہمی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ڈرگز کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، سب کو پتہ ہے ڈرگز جو ہے نا وہ غلط ہیں، خراب ہیں۔ ڈرگز مافیا کے خلاف، ریکٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ڈرگز ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر وہ نو کمپرومائز، وہ کہتے ہیں بھئی نہیں، الکوہل ٹھیک ہے مگر ڈرگز نہیں، یہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر کچھ ایریاز میں وہ بھی ایک خاص، جیسے میریجوانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ویڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، مگر جو یہ کیمیکل ڈرگز وغیرہ ہیں ان کے اوپر، تو ان ڈرگز کی میں بات کر۔ اب کوئی ڈرگ والا بندہ اٹھ کے کہے جی چونکہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، ہم سے ڈرتے ہیں، ہم چھوٹا سا گروپ ہیں جناب، تو لہذا دیکھیں ہماری سچائی کی علامت بن گئی کہ تنقید ہماری سچائی کی علامت ہے۔ سمجھ سے باہر ہے۔ آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، نہ یہ کہ جناب آپ کو ترقی کر رہے ہیں، کوئی ڈر گئے ہیں لوگ۔ بھئی اپنی اولاد کو بچایا جاتا ہے، اتنی سی بات کامن سینس ہے، بندے کو سمجھ آنی چاہیے۔ ہمارے نزدیک ایک چیز اگر غلط ہے تو اپنے بچوں کو بچائیں گے نہیں ہم کہ بھئی یہ طریقہ کار غلط ہے، اس چیز سے آگاہ رہنا، اپنی نسلوں کی تربیت کرنا، ان کو بتانا کہ دین کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، کون سے فتنے ہیں مارکیٹ کے اندر جس سے آپ نے بچنا ہے، غلط لوگوں سے نہیں ملنا۔ یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ نہ کرنے والے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجرم بن جاتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اب تو یہ معاملہ ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے جماعت احمدیہ کے عام آدمیوں کو۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو صرف اور صرف اس چیز کے پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے ٹکرے مارنی ہیں۔ کاش کہ انہوں نے یہ جتنے زور و شور سے یہ ہمارے پیچھے پڑتے ہیں آ کر، ابھی وہ ایک اوپر آیا تھا کہ جی میں اپنا منجن بیچنا ہے، میں نے عامر نذیر سے بات نہیں کرنی، عامر حق سے بات نہیں کرنی۔ کیوں بات نہیں کرنی؟ وریدن کیا ہے بھئی؟ ہم نے کوئی گالی گلوچ تو نہیں کی نا؟ گالی گلوچ تو جو کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کی زبانیں دیکھ لیں، وہ جماعت احمدیہ کے اندر کس طرح بیٹھے ہیں۔ ہماری طرف سے اگر وہ گالی گلوچ کرتا ہے ہم تو اس کو روک دیتے ہیں، بھئی آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ میرے سے تو اپنے کئی خفا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مرزا صاحب کیوں بولتے ہو، یہ کیا بات ہوئی ہے، کوئی طریقہ ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی نیا بندہ بولے، مگر آپ تو جانتے ہیں بھئی، تو آپ کیسے بولتے ہو؟ میں ان کو کہتا ہوں یار، ہم عام احمدی تک جو اسلام کے نام کے اوپر دھوکے میں چل پڑا ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ ڈینائل موڈ کے اندر ہے، مجھے اس کے مطابق اس کو سمجھانا پڑے گا نا، تو مرزا صاحب کہنا پڑتا ہے تاکہ اس کو بات سمجھ آئے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے پیچھے ڈنڈے سوٹے لے کے بھیج دیا جاتا ہے، گالی گلوچ اسکرپٹ دے کے۔ کچھ انہوں نے نوٹس کے اندر کمنٹس جو ہیں وہ کاپی پیسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو چیپتے رہتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی دیہڑی، ان کی ڈیوٹی ہے، سننا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، مگر سامنا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ قرآن کا بھی پڑھا ہوتا ہے، نہ ہی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ ایک بندے نے، میں بار بار کہتا ہوں، ایک بندے نے یار 1 منٹ کے لیے بیٹھ کے عام احمدی سوچو، ایک بندے نے 84-85 کے قریب کتابیں لکھی، سینکڑوں کے قریب اشتہارات شائع کیے، سینکڑوں کے قریب خطوط لکھ دیے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی جگہ پر تقاریر زبانی کلامی کی ہوں گی، گھما پھرا ہوگا۔ اس انسان کے ان کتابوں لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ یقین کریں ہندوؤں سے بات ہوتی ہے، وہ آ کر کہہ دیتے ہیں جی ہم نہیں مانتے اپنی کتابوں کو، یہ ویداز کو ہم نہیں مانتے، گیتا کو ہم نہیں، ہمارا نہیں چلتا جی، ان پہ نہیں چلتا۔ وہ آ کے یہ بات کرتے ہیں، ہندوز اپنی کتابوں کو آن نہیں کرتے،
اور دوسرا میں قادیانی احمدی دوستوں کو دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مرزا صاحب خود کو سلطان القلم کہتے ہیں، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ قلم چلاتے ہیں، ان کی کتابوں کو الہام کی تصدیق حاصل ہے، حکم اور عدل ان کا کردار ہے، سٹیٹس ہے۔ اس کے بعد جب میں کسی عام احمدی کو یہ جملہ بولتے ہوئے دیکھتا ہوں نا کہ مرزا صاحب کی کتابیں مت پیش کرو، یقین کرو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحبان جہانی آج حیات ہوتے، زندہ ہوتے، اور ان کے سامنے کوئی عام احمدی آ کر یہ بات کرتا کہ میں نہیں، یہ مرزا صاحب کی کتاب، آپ کی کتابیں سائڈ پہ کر دیں، ہم بات کریں گے، مرزا صاحب کا رسپانس کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ میرے خیال سے مرزا صاحب اس کا جواب خود ہی دے گئے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم، یہ میری کتابیں ہیں جن کی طرف ہر مسلمان نظر کرم سے دیکھتا ہے، اور وینتفع من معارفہا، ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے، میری تصدیق کرتا ہے، الا ذریۃ البغایا، ٹرانسلیشن جو یہ کرنا چاہیں، کیونکہ ہماری ٹرانسلیشن پہ اکثر یہ انکار کر دیتے، الا ذریۃ البغایا، جو بھی ٹرانسلیشن آپ کریں۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں جو میری کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور میری کتابوں کو پڑھتا نہیں، ان کو قبول نہیں کرتا، ان کی تصدیق، وہ اس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ وہ ذریۃ البغایا ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جرت کہ بھئی مرزا صاحب کی کتابیں سائٹ پہ کر دیں، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، یہ بڑا ایک اپنے آپ میں ایک پہیلی ہے، ایک معمہ ہے، اور پھر حکم عدل بھی بنوانا ہے، اور بحث شروع کریں گے جی وہ پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا آ سکتے ہیں نہیں، پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہیں یا زندہ ہیں، پھر مرزا صاحب کے اوپر بات ہوگی۔ وہ دن نہیں آنے کا، یہ ان کو بھی، ان کا پلان ہی یہ ہے۔ کاش عام احمدی کو یہ سمجھ آئے کہ اس اسٹریٹجی کا رکھتے ہوئے پلان ہی یہ ہوتا ہے، مربیوں نے یہ ٹیکنیک رکھی ہی ڈیلے ٹیکٹکس کے طور پر ہے کہ پہلے ہم آپ سے یہ منوائیں گے، پھر ہم آپ سے یہ منوائیں گے، پھر مرزا صاحب کے اوپر بات کریں گے۔ افسوس، حالانکہ ہونا الٹ چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ یہ دو عقائد کس نے دیے ہیں؟ مرزا صاحب نے دیے ہیں۔ اگر کہو کہ مرزا صاحب سے پہلے بھی یہ دو عقائد موجود تھے، اسی طرح امت میں شائع تھے، رواج پر مروج تھے، مشہور معروف تھے، تو پیش کر دیں۔ یہ دو عقائد جس طرح مرزا صاحب نے پیش کیے ہیں، جب وہ عقائد پیش ہی مرزا صاحب نے کیے ہیں، وہ ڈسکوری ہی مرزا صاحب کی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مرزا صاحب کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان عقائد پہ بات کریں گے؟ پہلے ان عقائد کو پیش کرنے والے کی صداقت کے اوپر بات ہونی چاہیے، یہ اصول ہے۔ ہم نے کتنی بار یہ بات کی ہے کہ اگر مرزا صاحب کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے خود ان کے اصول کے مطابق جو انہوں نے پیش کی ہے، کہ ہمارے صدق اور کذب کے جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کر کوئی محق امتحان نہیں ہے، یہ مرزا صاحب نے کہا کہ فیصلہ کن اگر آپ نے معاملہ کرنا ہے نا تو وہ میری پیش گوئی ہیں، اس پر پرکھ لیتے ہیں ہم۔ تو ایسی بات بھی نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے، یعنی کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہم مرزا صاحب کی صداقت اپنے لینز سے دیکھیں گے، جی مجھے پسند آئیں گے نا جس طرح میں اس طرح چیک کروں گا، نہیں، جو مرزا صاحب نے کہا آؤ اس پر پرکھ لیتے ہیں، سمپل۔ تو اس کے بعد مان لیں مرزا صاحب کی صداقت، مان لیں پیش گوئیوں کی بنیاد پر سچ ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر مرزا صاحب کیپیبل ہوتے ہیں، کوالیفائی کرتے ہیں ایک ایسے کینڈیڈیٹ کے طور پر کہ ان کے عقائد کی کو بنیاد ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو اگر وہ اپنے پہلے پڑاؤ کے اندر، پہلے ٹیسٹ کے اندر ہی فیل ہو جائیں، تو وہ تو اپنے اصول کے مطابق کذب، صدق اور کذب کی انہوں نے کہا، اگر فیل ہو جاتے ہیں تو کاذب ہو گئے، اگر پاس ہو گئے تو صادق ہو گئے، صدق ہو گیا۔ یہ سمپل فارمولا ہے، 2+2=4 کی طرح۔ کیا کہتے ہیں بلال بھائی؟ مجھے نہیں لگتا اس سے آسان کوئی طریقہ ہو سکتا۔ اور میں وہی بات کرنے لگا تھا ابھی، آپ ہمارے جو وہ احمد صاحب چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے دعویٰ نبوت ٹھوک دیا ہے، سوری متنبی جو بھی آپ نے لفظ ابھی مجھے بتایا تھا، جی جی جی، تو وہ ٹھوک دیا ہے۔ اب یہ مرزائی
میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور مجھے اس دن اتنی ہنسی آئی عامر بھائی، میں بتا نہیں سکتا۔ لفظ کیا تھے، اب لفظ سنیے گا۔ ساری زندگی کہندے ادھے کپڑے چ زمین تے گھسٹدا رہیا وا راوی دے کنارے تے، جھوٹے خواب سناوندا وا، جھوٹے الہام پیش کردا وا، جھوٹا نبوت دا دعویٰ کردا۔ تو سانوں مل صحیح، تینوں اسی دسیے۔ اچھا ہاں میں بتا تو اب مجھے بتائیں، یہ جو 3 لفظ ہیں، یہ 4 لفظ ہیں، یہ ایم ایس آر چیمہ صاحب کو ہٹا دیں اور ادھر سے ناصر بٹ کو ہٹا دیں، ناصر بٹ کی جگہ ہمارا کو بندہ ہو جائے اور چیمہ صاحب کی جگہ مرزا صاحب، تو الفاظ تو بالکل فٹ ان بیٹھتے ہیں۔ ہاں زبردست۔ سیم دعویٰ ہمارا بھی ہے کہ الہام بھی جھوٹے تھے، خواب بھی جھوٹے تھے، ساری زندگی یہ بندہ منشی کی نوکری کر کے پیسے پینشن وغیرہ چوری کر کے اس طرح کے اس کے کام تھے، اور اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیا۔ سیم دعوے ہیں، تو اس بندے کو کیوں نہیں قرآن کی بنیاد پہ پرکھتے؟ اس دن وہ طلعت ملک بیٹھا ہوا تھا ادھر، آپ سن رہے تھے جب، اس نے کون سا اسے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن کی بنیاد پہ نبی مانتا ہوں؟ قرآن کی بنیاد پہ تو وہ کہتا ہے مجھے نبوت کا انعام ملا ہے تو مان لو۔ اس سے کیوں سوال کرتے، اس سے کیوں کہتے ہو تمہارے الہام جھوٹے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ کیا حق ہے تمہیں؟ جب قرآن کی بنیاد پر تم لوگوں کے بنائے ہوئے جو سو کالڈ اصول ہیں، اس کی بنیاد پر جب اسے نبوت کا انعام مل گیا، اور تم جو بڑا یہ طلعت ملک صاحب پڑھتے تھے، یا بنی آدم اما یاتینکم، تو وہ تو کہتا بھائی میں آ گیا ہوں، اب وہ بھی آ گیا ہوں اور مجھے انعام بھی مل گیا الحمدللہ سے، کہتا ہے یہ مجھے یہاں پر جو انعمت علیہم میں سے بھی میں ہوں، تو اب کر کے دکھاؤ انکار۔ اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ اب ان کی جماعت کے اندر سے اس طرح کے لوگ اٹھیں گے جو ان کی جماعت کو تباہ کریں گے۔ مرزا طاہر صاحب تو کہہ گئے نا نبی نہیں آنے، لیکن نبی روک کوئی نہیں جرے۔ وہ جڑا کھڑکی کھولی تھی نا عمر اکبر جو کھڑکی کھولی تھی نا مرزا صاحب نے، ادھر کنڈی نہیں لائی دوجے پاسوں، کنڈی کھول چھڑی ہے، کنڈی لانا بھول گئے، تو آپ نکل گئے تو مگر وہ بندے بن کے نکلی جا رہے ہیں، اسے کھڑکی تھانی ہو۔ اب یہ ساری زندگی لگاتے رہیں زور، یہ کہتے رہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ان کی جماعت کے اندر سے لوگ ایسے، ابھی ایک اگلے دن ایک لیڈی پولیس لڑکی ہے، ینگ ہی ہے، شادی شدہ ہی ہے، تو وہ کہہ رہی میں بھی رسول ہوں، مجھے بھی الہام آتے ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ تو اب کیا کریں گے؟ یہ 3-4 بندے تو میری آنکھوں کے سامنے میں نے خود دیکھے ہیں کہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ مجھے نہیں لگتا، میرا خیال ہے میں نے کسی بندے سے سنا تھا کہ بیوقوف جو انسان ہوتا ہے نا، اس سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے آپ کو خود یعنی اپنی اس کی باتیں ہی اس کی جان لیتی ہیں یا اس کا نقصان کرتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے لاجک ایسے پیش کیے ہیں کہ نبوت کھلی ہے لیکن مرزا صاحب کے بعد بند ہے، نبوت کھلی ہے قیامت تک ذیلی نبوت جاری ہے۔ تو جس طرح کے بہانے اور ڈرامے بازیاں کر کے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی منوانے کی ناکام کوشش کی ہے، وہی آپ دیکھ لیں، وہی تعویلیں، وہی بہانے، وہی دلائل دوسرے جھوٹے یہ جو آ رہے ہیں ان کی جماعت کے اندر سے، وہ بھی وہی پیش کر رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں، یعنی مرزا صاحب میں اور ان لوگوں میں۔ تو ابھی جی نہیں زبردست آپ نے پوائنٹ رکھا۔ وہ جو چیمہ صاحب ہے نا، وہ جب آئے ہوئے تھے ایم ایس آر کر کے ان کی آئی ڈی ہے میرے خیال سے، جن کو چیمہ صاحب آپ کہہ رہے، تو وہ جب آئے تھے نا تو ان کو میں نے ایک حوالہ بھی اس وقت پیش کیا تھا کہ بھئی آپ کی تصدیق تو مرزا صاحب نے بھی کی ہوئی ہے، کہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ مسیح موعود کے نور کی برکت یہ ہوگی کہ نابالغ نبوتیں کریں گے اور عورتیں بھی الہام کریں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ کے پاس تو جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ نابالغ نبوتیں کریں گے، تو آپ تو پھر بالغ ہیں۔ اب آپ نے دوسرا کوئی پتہ نہیں کوئی لیڈی گاگا ہے، لیڈی کیا ہے، لیڈی پولیس، اچھا لیڈی پولیس، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ جو ہیں آپ نے کہا شادی شدہ بھی ہیں، شادی شدہ عورت کو تو الہام ویسے ہی بڑی مشکل سے آتا ہے، خیر اچھا ایک تو یہ چیز ہے، تو وہ دیکھو وہ بھی آ گئی نا، عورتوں میں بھی معاملہ ہو گیا۔ ایک اور بھی ہے، ایک ایما بھی ہے،
ہاں ایما ایما یس ایما یس باجی ایما وہ بھی یہ دو ہیں. ہاں ایما سے بھی بات ہماری ایما صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے وہ جن کو گوشت کا شاپر نظر آیا تھا روشنی کے اندر. جی 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 ٹھیک ہو گیا. کہتی ہیں ایکسپائری ڈیٹ بھی تھی اس پر کو لگتا وال مارٹ دا ٹیچی سی. اچھا خیر بہرحال بیک ٹو دا سبجیکٹ. تو یہ ہے کہ اب ہمارا سوال ہے یہ جو آپ نے بات رکھی نا اس پر ہم سوال رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بھئی انعام مل گیا انعام مل گیا انعام مل گیا. اس چیز کے اوپر سمپل سوال ہم میں تو کئی دفعہ ان سے یہ تو نہیں پوچھا اور سوال تو پوچھتا ہوں یہ بھی میں پوچھتا ہوں. اس کو اگر مسلمان سن رہے ہیں تو بھئی اس سوال کو ان کے سامنے رکھ کر پوچھیں بھئی جواب ملتا ہے تو اچھی بات ہے مجھے بھی دے دیجیے گا. وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ماننے کو تیار ہیں اطاعت کے نتیجے میں انعام ملتا ہے. باقی انعاموں کے اوپر ملنے میں آپ کے بقول ہم مان لیتے ہیں ہم ایگری کرتے ہیں. اختلاف ہے نبوت کے انعام پر فار دا سیک آف آرگیومنٹ نا. اگر ان کی تعبیر مان لیں جو یہ اس آیت سے نکال رہے ہوتے ہیں جبکہ اس آیت کا مطلب کچھ اور ہے. حسنا اولائی کا رفیقہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے. اچھا تو ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ انعام ملنے کی بات ہو رہی ہے ساتھ کی بات نہیں ہو رہی بذات خود انعام ملنے کی بات ہو رہی ہے. گڈ ہم نے مان لیا. اس میں سے بھی پھر ہم دوسرے طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ باقی جو تین ہیں ان کے تو ہم قائل ہیں صالحین صدیقین شہداء. ٹھیک ہے نبوت کا انعام نہیں مل رہا فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہا گیا. تو یہ کہتے نہیں جی وہ انعام آپ کیوں بند کر رہے ہیں ملے گا. تو اس سے آگے ایک قدم ہے. ان سے کہنا چاہیے یا ان سے پوچھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم ماننے کو تیار ہیں کہ اطاعت کے نتیجے میں نبوت کا انعام ملتا ہے. آپ کسی ایک بندے کا 2024 چل رہا ہے 2024 تک کسی ایک بندے کا نام لیں جس کو اطاعت کے نتیجے میں نبوت ملی ہو ہم اس کو پرکھیں گے. بلال صاحب میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. ہاں 2024 تک اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آج 2024 تک ایک بندے کا نام لیں جس کو اطاعت کی بنیاد پر نبوت کا انعام ملا ہو ہم اس کو پرکھنا چاہتے ہیں. مر جان کے نام نہیں دیں گے کیونکہ جس کا نام دینا ہے نا ساری گیم ہی اس سے ارد گرد کرنے کی ہے. ہمیں اس بندے کا نام چاہیے. اس آیت کے نازل ہونے سے لے کے 2024 تک کسی ایک بندے کا نام لیں جو مصدقہ ہو کہ اس کو انعام کی روشنی میں نبوت ملی ہے. اب ان کے دماغ کے اندر وہ نام ہے مگر زبان پہ نہیں ہے کیونکہ یہ موضوعات شروع ہی اس نام کو بچانے کے لیے کیے تھے. اب دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی یا تو وہ نام نہیں لیں گے جو کہ نہیں لے سکتے تو پھر شرم کریں کہ اس موضوع کو شروع کیوں کیا کہ اس بندے کا نام بھی نہیں لے سکتے. اور اگر نام لے لیں مرزا صاحب کا تو پھر اس سلسلے کا آغاز ہوگا کہ ہم اس کی تحقیق شروع کریں گے. آیا مرزا صاحب نے اطاعت کی تھی نہیں کی تھی کتنی کی اللہ کی کتنی کی اللہ کے رسول کی کتنی کی مرزا صاحب پھر کیسے نبی انہوں نے کون سی نبوت کا دعویٰ کیا. دیکھیں ہم تو ایک ایک چیز پھر پرکھیں گے. تو یہ اطاعت والی نبوت کے آگے پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر صلاح. اتنی سی بات ہے. بالکل بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے جو آپ نے ابھی کہا نا کہ نبی اور یہ دیکھ رہے مرزا صاحب کا ایک پیج ہے وہی کتاب کا ایک پیج ہے ایک پیج پر دو متضاد باتیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی آپ نیچے حاشی میں پڑھیں تو وہ جی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جی سوال بنتا ہے کہ جی ان کی امت میں تو بہت سارے نبی گزرے ہیں تو کیا موسیٰ علیہ السلام افضل ہو گئے. تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جو نبی بنے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں بنے وہ اللہ نے خود چنے تھے خود بنایا نبی. اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم